अल जिन्स यमील इलल जिन्स, ये जो बंदे दा अपना जिन्स होवे उधर ही उन्हें जाने। समझ रहे हो कि तुम हम तुम्हारे डर से खौफ से नबी को अपने छोड़ दें, तो ये तुम्हारी भूल है, तो ये तुम्हारी भूल है। करते हैं हम सब अज़म, दीन नबी का अलम थामे रहेंगे सभी सीने में जब तक है दम। हक के तरफदार हैं और वफादार हैं, दुश्मन इस्लाम से कल्ब से बेजार है। दलेरी उस वेले आंदी जदों दिल च मुहब्बत मुस्तफा हो, हाँ ते अंदर कोई गैरत भी होवे नाल। हाँ जी, वो इस वास्ते आज इंडिया दा वो जड़ा जर्नल है वो जड़ी धमकियां ला रहा है ना भी असी अंदर वड़ के ते पाकिस्तान ते हमला कर सकते हैं ना, मसले नूं कुछ समझो। हाँ अंदर वड़ के तो नहीं आ सकता, उन्हें पता है जे तुहानू उन्हें पता होवे ना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी दे जानशीन हन, ए महमूद गजनवी दे ए मनन वाले ने, उन्हें पता है महमूद गजनवी दे घोड़े नाल तेरी मावां दा अंदर ढह पे सी। हाँ हाँ ए मोदी दी मां दादियां नानियां दा अंदर ढह पौंदा सी जदों महमूद गजनवी दे खाली घोड़े दियां टापां इंज आंदियां सन, गजनवी आ रहा है। हाँ समझ आई ना। हाँ तू सानू पाकिस्तान दे अंदर की बनना है, तेरियां नानियां दादियां दा ते महमूद गजनवी दे घोड़ियां दे टापां नाल अंदर ढह पौंदा सी। ते ये गल असी कर सकदे, जेड़े कहंदे ने अपनी मोदी नूं अपनियां रिश्ता अपनियां जनाब नवासियां दियां शादियां ते बुला, ओ गजनवी दी गल नहीं कर सकदा। हाँ हाँ ते ओ सानू ये भी ना दसे भाई वो पाकिस्तानी है। हाँ असी ते उहदे नाल ज्यादा वड्डे पाकिस्तानी हां ते ज्यादा वड्डे मुसलमान हां। हाँ समझ आई ना बात। कहता है ज़रबे कलम की जरूरत है। अब फौज को सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ किसकी बोली बोल रहा है। हाँ जिस वक्त पूरी दुनिया के खतरात पाकिस्तान पर मंडरा रहे हैं उस वक्त कलम की जरूरत नहीं है, उस वक्त ज़रबे गजनवी की जरूरत है। हाँ हाँ जी हाँ नहीं तो सानू बुलावा सी दसी कि बोली बोल रहा है। हाँ जी हाँ ज़रबे कलम की जरूरत पाकिस्तान को इस वक्त नहीं है, ज़रबे शहाबुद्दीन गौरी की जरूरत है। हाँ जी ज़रबे सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत है। हाँ ज़रबे यूसुफ बिन ताशिफीन की जरूरत है। हाँ ज़रबे मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है, ज़रबे तारिक बिन ज़ियाद की जरूरत है। क्यों जी ज़रबे खालिद बिन वलीद की जरूरत है। ये मुनाफिकत नहीं चल सकती। तुम कितनी दुनिया को हम जानते हैं जितना तुम कलम से मोहब्बत करते हो। हरीसे खाने वाला और दही के अभी तक जो पूरे पूरे कुंडे खाने वाले को क्या पता है कि कलम कैसे उठाए जाते हैं। वो भी इमाम अहमद रजा ने उठाकर बताया कलम ऐसे उठाया जाता है। फिर उस कलम को ज़रब बनाने की जरूरत ही नहीं रहती, वो कलम खुद फिर बोलता है किल के रजा है खंजर खून खार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। हाँ तो इस वास्ते हमारी बात को समझो, इस मसले की हसासियत को समझो। नहीं समझ तो फिर समझने की कोशिश करो, वरना दुनिया के कोई स्कॉलर ले आओ जो तुम्हारे खरीदे हुए। मैंने ये किताब इसलिए रखी है, मेरे पास बातें तो बहुत हैं, ये मेरी किताब नहीं है, ये जनरल शाहिद अजीज की किताब है। इसने फिर इसके अंदर लिखा 388 सफ़े दे उत्ते इत्थे जेड़े हुकूमती मुखबिर बैठे ना वो आज तो बहुत सारे आए होने, उनका हक भी बनता है, जो जिसका खाता है उसका गाता है, उनकी मुखबरियां करें, उनका हक बनता है। तनख्वाह जो लेते हैं जी, तुम तनख्वाह लेते हो तो हम भी तो लेते हैं ना। तुम्हारी कोई मजबूरियां हैं तो हम तो और बात है, तुम मजबूरियों से करते हो, हम खुशी खुशी करते हैं। हाँ जी बस ये तो फैसले सिर्फ आंख बंद होने की देर है। दुनिया में भी हो जाएंगे लेकिन आंख बंद होने की भी देर है। जब हर तरफ अंधेरा छा जाएगा वो कहेगा ओ वो मजबूरियां किधर गई आज, और फिर हमारी जो खुशियां हैं क्यों जी। हाँ जी
لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجبوریاں تمہیں کہاں لے جائیں گی۔ مجبوریاں صحابہ کی تو نہیں تھی نا، ہاں جی، ان کی مجبوریاں تو نہیں تھیں۔ ہمارے پورے تاریخ اسلام میں مجبوریاں تو اب تمہاری بنی ہیں، نہ اللہ رسول کی تمہیں کوئی حیا ہے، نہ تمہیں کوئی غیرت ہے۔ اور تم جب یہ تو تمہارا یہ جرم بھی قیامت تک معاف نہیں ہونے والا کہ تم نے مسجدوں کے سپیکر اتار کر، سپیکر بھی ساتھ لے جا کر، اور مولوی کو جب تم نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا یہ مولوی کیا کر رہا تھا؟ کہا یہ سپیکر پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ یہ سپیکر بھی حاضر ہے، یہ مجرم بھی حاضر ہے۔ اور پھر وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتا ہے اچھا اس کو 25,000 روپے جرمانہ ہے۔ ہاں یہ تمہارا جرم جو ہے نا، یہی جرم قیامت تک تمہارے منہ پر کالا کہ کیا جرم کر رہا تھا؟ یہ کہتا ہے سپیکر میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، اور مولوی بھی پیش ہے اور سپیکر بھی اتار کر تم لے گئے۔ تمہارا یہی جرم ناقابل معافی ہے۔ ہاں باقی جرم تو تمہارے جو ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پتہ نہیں ہے کسی کو، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کے حلم اور بردباری پر تو اکڑ نہیں، تو سمجھتا اس کو پتہ نہیں کہ تو درود و سلام پر پرچے کاٹے، علماء کو داڑیاں نہیں دیکھی، نوچی تم نے اور ان کے کوٹوں میں لے گئے کہ یہ مجرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہا تھا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اس کے حلم اور بردباری پر تو بدماشی مت کر، جب وہ پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکے گی، اندر سے ہی لوگ پکڑ لیں گے مشرف کی طرح۔ تو بچا نا ایک بار، پھر تیری نسلیں بھی کوئی نہیں آئے گی بعد میں۔ اور تو اس لیے کہ اب تو نے اسلام سے متھا لگایا، پہلے تو نے مشرف سے لگایا تھا، اب تو نے اسلام سے لگایا، اور اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ ہاں اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے انسان کے بچے بنو۔ اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں بات کہ بہت سارے ان سے ڈالر کھانے والے اور ان سے مال کھانے والے مولوی اور پیر جنہوں نے اپنی خانقاہیں بچائیں، اپنے مدرسے بچائے، اپنی مسجدیں ان مولویوں نے بچائیں کہ مجھے کہیں مسجد سے نہ نکال لیا جائے یا میرے خلاف کوئی پرچہ نہ ہو جائے۔ یہ جنرل شاہد عزیز کہتا ہے کہ ڈالروں کے زور پر میڈیا کا جادو جگایا گیا، مغربی طرز فکر کو ابھارا تاکہ عوام اس کی قدر کریں، اور قوم کو درپیش مسائل کے کسی پہلو پر دین کا حوالہ دینے کو جہالت کہا۔ ترقی کی راہ مغرب کی سرپرستی میں دکھائی، سیکولر سوچوں کے نئے نئے جال بنے گئے، دین کے لیے نئے نئے عالمانہ رنگ پیش کیے گئے، اس کے لیے ہر قماش کے کرائے کے مولوی لگائے گئے۔ اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اسی کوئی تھوڑا اسی بڑے بڑے مولوی خریدے، نئے نئے مولویوں نے سوچاں دیتیاں، تم کہو اسلام امن کا درس دیتا ہے، تم کہو کہ جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اور حضور کی تلوار کی نفی کر دو تم۔ ہاں جی کہتا ہے اسی خود خریدے بندے اگے ہر صفحہ خون دے آنسو نال نے لکھیا۔ آخر چلو جاگ ہی پیا، لیکن افسوس یہی ہے مجھے آتا ہے کہ جب یہ سیٹوں پر ہوتے ہیں نہ کبھی ان کو دین یاد آیا، نہ کبھی غیرت یاد آئی، نہ امت کا فکر یاد آیا۔ یہ جب ریٹائر ہوتے ہیں، فوجی ہوں، جج ہوں یا وکیل ہوں، پھر ان کو اسلام فوبیا ہو جاتا ہے، پھر اسلام کی باتیں کرنا شروع۔ جب آگے نظر آتا ہے نا آخرت کی طرف کہ اب تو کوئی پلے چیز ہی کوئی نہیں، اب تھوڑا سا کوئی اسلام کا بھی کر لو، لیکن ایسے تو اسلام نہیں نا بات بنتی، بات تو اور ہے۔ ہاں یہ ڈر جھاکنا تو گل وہ بھی کہتے سن اسی تواڈے نال ہاں، تو جدوں کوئی پریشانی ہے کہتے نہیں اسی تو تواڈے پیچھے ہاں۔ انہیں پھر پرویز مشرف دے دور دا انہیں کیا رقص و سرور دکھایا گیا۔ میں تو پڑھ کے اس واسطے سنا رہا کہ جو کچھ مناظر ہیں یہ پہلے 2006 وچ ایک سارا کچھ ہو چکیا ہے۔ ہن ذرا سنو پرویز مشرف دے دور وچ کی ہویا 2006 وچ جدوں ایتھے آیا۔ میری ریٹائرمنٹ کے بعد مارچ 2006 میں جن دنوں نیب میں میں تھا، امریکہ کے صدر حضرت جو کچھ ہو لکھا میں پڑھ رہا، حضرت جارج بش اسلام آباد تشریف لائے۔ رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا ہوا اور ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا۔ پروگرام میں پاکستان کی تہذیب پر ایک نگاہ ڈالی گئی کہ ہماری تہذیب پر تاریخ کے کیا اثرات رہے۔ پہلی تصویر ہمارے معاشرے کی منجو دھاڑوں کے ادوار کی پیش کی گئی، بھی ہم یہاں سے شروع ہوئے، منجو دھاڑوں سے۔ نیم اریاں لڑکیوں نے ناچ کر ہمیں سمجھایا کہ ہماری ثقافت کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ یہ ان کا بندہ لکھ رہا ہے، میں تو بات کرتا ہوں تو کہتا ہے یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگا پھر بتایا گیا کہ الیگزینڈر کس کہتے ہیں؟ ہاں، اس کے آنے سے ہم نے پھر ایک نیا رنگ حاصل کیا۔ اس
رقص میں فیشن بھی بدل گیا اور لباس بھی مزید سکڑ گیا، یعنی جڑا تھوڑی بہتے انہوں نے پائے سی تھوڑا مزید سکڑ گیا۔ پھر اگلا رقص عکاسی کرتا تھا ہندوانہ تہذیب کی برہنگی کا، پھر لڑکیاں ننگیاں ہو کے پھر انہیں ہندو کا پھر ایسی ہندو بنیا، جس کا اثر ہماری تہذیب پر رہا۔ جب لباس غائب ہونے لگے تو میں ڈرا کہ آگے کیا آئے گا، لیکن پھر کافرستان کی رقاصائیں آئیں کہ یہ اب بھی یہاں ناچتی ہیں، یعنی اب جو ہے ہمارا پاکستان ایسا ہے۔ اس ایک پیشکش میں کچھ ملبوس نظر آئے۔ اگلے رقص میں چھتریاں لیے برطانیہ کی میم صاحبائیں دکھائی گئی، جنہوں نے چھتریوں کے علاوہ دستانے بھی پہنے تھے اور کچھ رومالیاں سی باندھی ہوئی تھی۔ پھر اگلے رقص میں پاکستان کی موجودہ تہذیب کی عکاسی میں لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کر خفیف سے ملبوس میں جنسی کنائیوں سے بھرپور رقص کر کے حاضرین کو معزوز کیا۔ لڑکیاں دو بہن ننگے بس تھوڑا تھوڑا میں لباس پایا، کہنے لگا اچھا جی۔ آخر میں ایک انوکھا رقص پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ حال تو ہمارا یہ ہے، لڑکیاں لڑکے ننگے کر کے تھوڑے تھوڑا لباس پوا کے نا تو نہ نچایا، بھئی ہمارا پاکستان کا حال یہ ہے۔ کہنے لگا سٹیج پر برہنہ جانوروں کی مانند بل کھاتے لپٹتے ہوئے اپنے مستقبل کی تصویر دیکھ کر جی چاہا شرم سے ڈوب مروں، مگر میری حوانیت نے آنکھیں بند نہ ہونے دی۔ کہنے لگا بالکل ننگیاں لڑکیاں کر کے پھر انہوں نے نچائیاں، پھر کیا کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پھر آخر تے کہندا ہے بچپن میں سنا تھا کہ یہاں کبھی محمد بن قاسم بھی آیا تھا اور بہت سے بزرگان دین بھی، لیکن شاید ان کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ یہ ہے جی گھر کی گواہی۔ یہ جو کچھ انہوں نے 4 جنوری کو کیا یہ اس کی عکاسی ہے جو پہلے تیار شدہ تھا۔ یہ تو ہم راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا۔ ہاں جی، یہ تو تھا کہ اب لڑکیاں بھی ننگے نچن گیاں اور حضور کے خلاف جو بکواس کرے گا اس کی شمیں بھی یہاں جلیں گی۔ توجہ، یہ ساری باتیں، میرا ایک ہی سوال ہے جو یہاں بیٹھے ہیں حکومتی مخبر، کیا تم نے کبھی گستاخ رسول کے لیے بھی اتنا بڑا اہتمام کیا پکڑنے کے لیے؟ ایک سوال ہے، تم جواب دے دو، تمہارے بڑے جواب دے دیں، قیامت تک اس کا جواب دے دیں۔ کیا تم نے ہزاروں فورسیں کبھی گستاخ رسول کو پکڑنے کے لیے اس کا گھر تلاش کرنے کے لیے گئے ہو کبھی؟ کیا مجبوری ہے تمہاری وہ ہمیں بتاؤ۔ 10 20 25 ہزار کی خاطر ایمان بیچ رہے ہو تم تو 30 ہزار کی خاطر ایمان بیچتے ہو نا۔ اب ذرا صحابی رسول کا سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی، آپ کو رومی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حلق ان تتنصر و اوتیہ کا نصف ملکی، انہیں کہا تو نصرانی ہو جا تو آدھا ملک میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، مذہب اپنا چھوڑ دے عیسائی۔ تو صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ سوچتے ہیں کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، قالا لو آتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تملک و جمیع ملک العرب۔ آپ نے فرمایا جیڑا تیرے کچھ ہے وہ بھی دے دے، اور جیڑا ہے وہ بھی دے دے، سارا عرب دے دے، سارا عرب دی بادشاہی بھی دے دے، تو پھر تو کی سمجھنا میں کون ہاں؟ ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین۔ آپ نے فرمایا کہ سارا کچھ کائنات کا دے دینا، تو یہ تیرے سامنے جو صحابی رسول کھڑے عبداللہ بن حذافہ، فرمایا سن میری بات، میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آنکھ جھپکنے کی کتنی دیر لگ دی؟ اس نے پھر کیا تو میں تو تمہیں قتل کر دیں گا، فرمایا کر دے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے۔ انہیں جناب وہ پانی تتا کرایا، انہاں وچ 2 صحابہ نو بلایا، ایک نو وچ اگ دے سٹ دیتا، اسی ویلے انہاں دا جسم گل گیا تتے پانی وچ، تے ہڈیاں تر کے اتنے آ گئیاں، اور پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی اب آپ عیسائی ہو جائیں ورنہ آپ کا بھی یہ حشر ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو، چلو جدھر لے جانا ہے۔ جب آپ کو لے جا رہے تھے نا پانی کی طرف، گرم پانی، تو آپ رو پڑے، فقیل للملک انہ بکا، بادشاہ کو کہا گیا یہ تو آپ رو پڑے ہیں۔
فظن انہ قد جزا، ان بادشاہ نے یہ گمان کیا کہ ڈر گئے تتے پانی کو دیکھ کر، ساری بادشاہی تو واپس کر دی، شاید اب جسم کا مسئلہ جو ہے نا ان کو پریشان کر گیا، وہ کہہ رہا ردو ہو، ان کا ان کو واپس لے آؤ۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا ماں کا تو رویا کیوں ہے؟ سنو ذرا، تم دو بچے ادھر مسجد میں شیطانوں کی طرح ہلے بولنا، اور مسجد میں یہ بڑی تمہارے کارنامے ہیں، اور یہ تم بڑی مجبوریاں ہیں تمہاری، ہاں، اور اس میں لوگوں کو بچوں کو بھی گرفتار کرنا، ہراساں پیدا کرنا، اور جڑے اپنے گیڑا میں جو اینج ویخ دین نا اصل منافق گو ہیں، یہ جاندے جاندے وہ ویخ دین کہ مولوی پکڑے جا رہے ہیں، اصل منافق وہ ہے، ہاں، جو دکانوں پر بیٹھے ہیں اصل منافق وہ ہے کہ جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہاں، ان کی تو حاضریاں لگ گئی، تیری حاضری تو کہہ رہے حضور میں نے تو دکان تو فرصت کوئی نہیں، ہاں، آج لے ان کی پناہ، ہاں، اے تیریاں دکاناں تیریاں سب کچھ ایتھی رہ جانے، تو آج تماشے ویکھدا تو ویکھ، اسی تو تماشے لان واسطے تیار جے، تو سنجیدہ رہو، تیری جان بچنی چاہیے، ہاں، جس دن جب اسرائیل تے ایک دن آنا ہے اس دن کبھی ہو اب تھوڑی سی مہلت دو، میں بھی ایک جلوس میں جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں پتر وہ ٹائم گزر گیا، دوبارہ مڑ کے تو کوئی نہیں آنا۔ کیوں رویا؟ تو سنو ذرا صحابی کے فرمان، فرمایا قلت ہی نفس واحدۃ تلک الساعۃ فتذهب فكنت اشتهي ان يكون بعدد شعر انفس تلقي في النار في اللہ۔ فرمایا میں رویا اس بات پر کہ ابھی ابھی ایک ہی جان ہے نکل جائے گی، چس نہیں آئی ایک چاند دین دی، ایک جان دین دی مینوں چس نہیں آنی، ہاں میری، میں رویا اس لیے کاش کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر میری جانیں ہوتی تو پھر کوئی چس آتی اللہ کے راستے میں دینا۔ پوری دنیا کے علماء سے پوچھو، مصر کے مولویوں سے بھی پوچھ لو، گستاخ رسول کی بتیاں جلنے میں ایذائے رسول ہے کہ نہیں؟ کیوں جی علماء بیٹھے، کیوں جی شاہ جی کہ حضور کے گستاخ کی جو بتیاں جلائے اس میں رسول اللہ کو تکلیف ہے یا نہیں؟ تو جب ایذائے رسول ہے اور جو ایذا رسول اللہ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو، اور جو رسول اللہ کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں جو دیوار بن رہے ہیں ان کو تم گرفتار کر رہے ہو، تم بتاؤ تم کدھر کھڑے ہو؟ اللہ نے تو اس بات کو، صحابہ صرف کھانا کھا کر حضور کے گھر بیٹھے اور باتیں کی، باتیں صحابہ نے چغلیاں تو نہیں کی، وہاں حضور کی شان ہی بیان کی، لیکن حضور ایک بار اندر گئے گھر میں، پھر باہر نکلے کہ بھئی ابھی یہ گئے نہیں، اتنی بات جو رسول اللہ کے دل میں آئی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ان ذالکم کان یؤذی النبی، فرمایا میرے نبی ایک بار جب اندر دیکھ کر تمہیں باہر نکلے تو میرے نبی کو ایذا ہوئی، کیوں تم نے میرے نبی کے گھر بیٹھ کر باتیں کی؟ ولا مستانسین لحدیث، آج کے بعد میرے نبی کے گھر کھانا کھا کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کتنا حساس مسئلہ ہے؟ صحابہ کو رب نے یہ بات فرمائی اور تم 1400 سال کے بعد ایک مرتد، جو مرتد اعظم ہے اس دور کا، سب سے بڑا مرتد، گستاخ رسول، جس نے حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہا، اور اس کا نطفہ حرام جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غیر انسانی قانون ہے، تم ان کی حفاظت کے لیے کفر کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ایجنسیاں نوٹ کر لیں، تم کفر اور یہود و نصارہ کو راضی کرو، ہم اپنے محبوب کو راضی کرنے ہر وقت تیار۔ تو اسلام قربانی کا ہی نام ہے، جتنی کوئی قربانی دے گا اسلام اس کو اتنا ہی اٹھاتا چلا جائے گا، اسلام قرض تے رکھدا کوئی نہیں، ہاں جی، ہاں، یہ تے مالکاں دی طرفوں ہے، جڑے مالک جڑا اور کام جہدے کو لینا چاہن انہوں لینا ہے، انہوں یہ تے نہیں ویکھنا مولی خادم بھائی کی وے تے فلانا کی وے تے فلانے کو علم کتنا ہے تے اودیاں کتاباں کتنی آن تے گل تے وچ ہو رہے، اوتھے تے ایک رات دے بارے حضرت عمر یہ فرماندے ہوندے سن، کاش کہ صدیق مینوں ایک رات دے دے غار والی،
تے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لوے. اجے عمر نو ہی نہیں پتہ سی نماز روزے حج زکات کی شے بلکہ آپ دے دور خلافت اے جملہ تے اودے نالوں بھی بھاری ہے. کس نے آپ دے دور خلافت وچ کیا کہ عمر صدیق نالوں افضل ہے. تے آپ نے تاریخی جملہ فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا نہیں, ابو بکر کی جو ایک رات ہے نا, عمر کے سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا, پھر بھی وہ رات افضل اور اعلیٰ. اس رات صدیق اکبر نے حضور کا پہرا دیا. تو یہ رات کہاں سے جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسن. مولانا سے حسد کوئی نہ کرے, یا جو اب جیلوں میں رہ کیا ان سے پیچھے رہ جائے پھر حسد کرے جی میں تو برابر نہیں ہو سکتا. ہاں سمجھ آئی نا بات. حافظ شیرازی کہتا جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسن مست شراب عشق بیاکا امیر اسد. فرمایا لاکھوں سالوں کے بعد جہاں صوفی زاہد گوڑے اور ماتھے رگڑ کر پہنچتے ہیں نا, عاشق وہاں ایک چھلانگ میں چلا جاتا ہے. نبی کے نوکر ہیں, نبی کے دین کی خاطر سبھی لٹائیں گے ہم, خبیث دشمن اسلام کو مٹائیں گے ہم, گلی گلی میں نبی کا سبق سکھائیں گے ہم, گلی گلی میں نبی کا سبق سکھائیں گے ہم. بازار جرم ہو چکے جتنے یہاں گرم, بازار جرم ہو چکے جتنے یہاں گرم, آؤ چلو سبھی چلو ٹھنڈا کریں گے ہم. نبی کے نوکر ہیں,